सुनो, नया साल शुरू होने से पहले हर एक के कुछ ना कुछ प्लान्स हैं, कुछ ना कुछ माइंडसेट है जिनको सबने अचीव करना है। और पिछले सालों से, माजी की गलतियों से सबने कुछ ना कुछ सीखा और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराने का सोचा होगा। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अपने मोटिवेशनल स्पीकर से, जो कि जिनको मैं फॉलो करती हूँ, मैंने उनके डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट चीज़ें उन पे वर्किंग की है और जिन पे मैं ख़ुद भी अमल करना चाह रही हूँ। ज़रूरी समझ रही हूँ कि जो मेरे अपने प्लान्स हैं वो मैं अपने सभी ऑडियंस से, अपने सभी सुनने वालों से शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि वो भी अपने न्यू ईयर प्लान्स को इसके मुताबिक वो भी कुछ ना कुछ अचीव करके अपनी ज़िंदगी में मेरी तरह से बेहतरी ला सकें। अच्छा, लोग, हर बंदा कहीं ना कहीं पे पैसे की वैल्यू कम होने की वजह से हर बंदा कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है। हर बंदा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहता है। हर बंदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे चाहिए। महंगाई को देख लें, घरों के मसले मसाइल देख लें, पाकिस्तान की इकॉनमी को देख लें, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देख लें तो हर तरफ से हम लोग इतने मसाइल का शिकार हैं, हम लोग इतने मसलों में जकड़े हुए हैं कि सबको उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन टिप्स चाहिए। लोग मशवरा लेते हैं कि अपने पैसे को किधर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग सोने, चांदी और कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने, वॉरेन बफेट ने, सबसे बेहतरीन बात की थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई कि अगर आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे फ़ायदे की चीज़ आपकी अपनी ज़ात है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो इसका मतलब है कि वो पैसा इन्वेस्ट करने की सबसे बेहतरीन जगह आपकी अपनी ज़ात है। खुद पर आप कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि सबको इल्म होगा इस बात का कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में या ऐसे फैमिली में, ऐसे हल्का अहबाब में जहाँ पे बच्चे पढ़ाने के लिए वो माँ बाप जो कि उनकी अपनी ज़िंदगियों में कई कमियां कोताहियां रह जाती हैं, वो अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए कोशिश करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं। और उसके लिए वो सबसे पहले उनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है वो अपने बच्चे का रहन सहन, पहनना ओढ़ना है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरी लगता है कि हमारा बच्चा दूसरों से बेहतर नज़र आए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वो ये करते हैं कि अपने बच्चे पे अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और अच्छा रहन सहन देते हैं, ताकि वो बाकी बच्चों की निस्बत एक बेहतर इंसान नज़र आ सके। मतलब कहने का ये है कि हर बंदा अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, उनके ऊपर ख़र्चा वो इस तरह से करता है कि उनकी ज़ात दूसरे लोगों से प्रोमिनेंट दिखे, दूसरों से बेहतर दिखे। सच कहूँ तो कुछ किताबें, कुछ कोटेशंस, कुछ कहीं पे अच्छी वर्डिंग, कहीं पे दो लफ्ज़ जो पढ़ के तो ज़िंदगी का मकसद समझ आए, कहीं पे कुरान की कोई आयत, वो किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, बल्कि उनका कंटेंट, वो सारा फ़लसफ़ा जो मुझे क्लिक कर गया, वो मुझे खाली क्लिक नहीं किया, वो मेरे अंदर लड़ गया। आज अगर मैं याद करूं तो वो बातें मेरे खून में शामिल हो गई हैं। वो बातें जो मैंने तजर्बात से सीखी हैं, वो बातें जो मैंने बड़ों से सीखी हैं, वो बातें जिन पे अमल करके मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। ऑटो पे निकलती हैं वो बातें, और उन बातों पे अल्लाह ताला की तरफ से असर भी होता है। वो बातें अगर आप किसी भी इंसान को, आपके पास अल्फाज नहीं है, आप अपने एक्सप्रेशन से भी समझाना चाहें तो वो समझा सकते हैं कि
کیونکہ اس کے اوپر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم، اپنا گولڈن پیریڈ اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے یاد کرنا نہیں پڑتا۔ کچھ باتیں، کچھ الفاظ جو کہ آپ کو کلک کر جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے امتحان دینا ہو، جس نے پوری زندگی ان باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ باتیں وہ اس کو ساری زندگی نہیں بھولتی ہیں۔ کبھی کسی بندے کو دیکھا ہے وہ اپنے گھر کا رستہ بھول جائے، اس کو یاد ہی نہ آئے، اس کو اپنوں کی شکلیں بھول جائیں، کیونکہ وہ تو اس کے اپنے ہوتے ہیں، وہ یاد رکھنا نہیں پڑتا ان کو، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اور وہ کنٹینٹ جو آپ کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، جو آپ کے دل کو کلک کر جاتی ہے بات۔ سٹارٹنگ پہ شاید آپ کو کہیں پہ اس کو نوٹ کرنا پڑ جائے، اس کو کہیں پہ ہائی لائٹ کرنا پڑ جائے، لیکن وہ بات اگر تو واقعی آپ کے دل کو کلک کی ہے، اگر وہ بات آپ سے ریلیونٹ ہے، اگر آپ اپنی زندگی کو دوسروں سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ بات آپ کو ہمیشہ ساری زندگی، بلکہ اگر آپ چاہیں گے کوئی اچھی کوٹیشن، کچھ بھی اچھا، آپ اس ایک فکرے کی بیس پہ پوری نسل کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ کنٹینٹ، کوٹیشن اس کی اچھی ہوتی ہیں جو عمل کرتا ہے، کیونکہ اچھی بات لکھنے والے کی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے عمل کرنے والے کی ہوتی ہے۔ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ فلاں بندے کی بات نے میری زندگی بدل دی۔ بعض دفعہ کوئی کتاب، کوئی جملہ آپ کی زندگی ہوتا ہے، اس میں آپ کی پوری دنیا اور آخرت بدل سکتی ہے، کیونکہ میری اپنی زندگی ایک عام انسان سے ایک خاص انسان تک کیسے کنورٹ ہوئی، قاسم علی شاہ کی ایک ویڈیو سے، ان کی ایک بات سے، جو مجھے اتنی کلک کر گئی وہ بات کہ میں نے ان کو پھر ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا شروع کیا، اس بات کو میں نے عمل کر کے دیکھا، اور اس عمل کرنے سے میری زندگی میں اتنی آسانی ہوئی کہ وہ انسان، ایک عام انسان، سیدھا اس کا پھر سجدے میں سر جا گرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اچھی بات کرنا، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح جگہ پر پہنچ جانا، صحیح سجدے میں جانا ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ تڑپ والے سجدے جوانی میں بڑے کام آتے ہیں، اور وہ کوٹیشن، وہ بات، وہ لفظ جو آپ کو سیدھا سجدے میں لے دے، اور ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی، آپ کی آخرت، آپ کی دنیا، آپ کی آخرت، آپ کی نسلیں سنوار سکتی ہیں۔ جب ماتھا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کوئی در، کوئی جگہ ملے جہاں پہ سجدہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے۔ اللہ نیڑے ہووے جد سجدہ ہووے دل دا، اللہ نیڑے ہووے جد سجدہ ہووے دل دا، واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عقل والے دا۔ یعنی عشق کے بغیر کیا گیا سجدہ حجاب ہے۔ حضرت ہاجرہ، اماں ہاجرہ کے سجدے کی، ان کی دوڑ کی، ان کی تڑپ کی، کیوں پوری دنیا میں پوری زندگی کے لیے ایک یادگیری بن گئی؟ وہ صرف اس وجہ سے، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ اس سجدے میں، اس باغ میں، اس دوڑ میں تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ سجدہ اتنا پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ کو اس تڑپ کی وجہ سے ان کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ رہتی دنیا تک سبھی مسلمان اس جگہ پہ جا کے اسی لگن کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ جب تک دوڑ نہیں لگاتے، ان کا عمرہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ سر، جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کی، تو سب سے سستی انویسٹمنٹ آپ کے موبائل فونز ہیں۔ اپنے موبائل فونز کا پازیٹیو استعمال، اپنے نیٹ ورک کا، اپنے انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال آپ کو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا، کیونکہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو اس سے آپ لیڈرشپ سیکھ سکتے ہیں، پازیٹیوٹی سیکھ سکتے ہیں، بزنس سکل سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ اس سے ریلیٹڈ سارا کچھ گھر بیٹھے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے، وہ گھر بیٹھ کے آپ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 2024 کو بہترین سال بنانا چاہتے ہیں تو آپ لیڈرشپ میں، اگر آپ کسی کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں، اگر آپ کے پاس پورا سٹاف ہے جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے، تو آپ کو لیڈرشپ سکلز چاہیے۔ آپ انٹرنیٹ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پہ
قائد اعظم کی زندگی پہ، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ، ایون نیلسن منڈیلا کی زندگی پہ آپ پوری کی پوری لیڈرشپ سکلز کو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سٹینڈر بنا لیں اپنا، یا ایک سٹینڈر کو آپ سوچ لیں، وہ سٹینڈر آپ کو ایک عام انسان سے خاص انسان تک خود بخود لے کے چلا جائے گا۔ یعنی وہ ایک پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جس کے منہ کو شوربہ لگ جاتا ہے، جس کے منہ کو شوربہ لگ جاتا ہے، اس کو گھر کی دال کا سواد آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے، اگر آپ کو خود پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے۔ لیڈر کا سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، لیڈر کی زندگی کے مسائل کیا ہوتے ہیں، ہر چیز آپ گھر میں اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے، اپنے موبائل فون کے ذریعے آپ اس سے ہر چیز سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے، اپنے 2024 کو پچھلے سال سے بہت بہتر بنانے کے لیے آپ اس سے بہترین تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ 2024 کا ٹارگٹ آپ کتابیں پڑھنے پہ فوکس کریں، اچھی باتیں پڑھنے پہ فوکس کریں، وہ چاہے آڈیو فارم میں ہے، وہ چاہے بکس کی فارم میں ہے، کسی طرح کی بھی پازیٹیوٹی۔ ہمیں ہماری سوسائٹی کو ڈاکٹرز کی نہیں، انجینئرز کی نہیں، بینکرز کی نہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کو ایک اچھا انسان سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں، باقی چیزیں بعد میں خود بخود قدرت آپ سے کروا لے گی۔ کیونکہ بعض دفعہ بعض جگہوں پہ کسی کتاب پہ کوئی جملہ، وہ آپ وہ جملہ نہیں لکھ رہے ہوتے، وہ کوئی بھی فکرہ نہیں لکھ رہے ہوتے، آپ اسے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا سر، اگر آپ کو اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو کسی پیسے کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چائے کے 2 کپ ریکوائرڈ ہیں، آپ چائے کے 2 کپ لیں، ایک اپنی ذات کے لیے، ایک اپنے آپ سے ایک بہتر انسان کے لیے، جس سے آپ کو سیکھنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ اکنالج کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کمپلیمنٹ نہیں کریں گے، آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل رہی ہے، تو خدا را اس کو کمپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اگر اس سے پہلے آپ اکنالج نہیں کر رہے تو اس کو اکنالج کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی تو آسان ہوگی ہی، اس انسان کی زندگی مزید لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے میں مدد کرے گی۔ سر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ کسی کو چائے کی پیالی نہیں پوچھتا یا کسی کو پانی نہیں پوچھتا، کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے گھر جہاں مہمان کو گھر میں بٹھا کر انتظار کروایا جاتا ہے، وہاں برکت آ ہی نہیں سکتی، وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اس گھر کے بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لنگر جہاں کھلے ہوتے ہیں، وہاں برکتیں راج کرتی ہیں۔ جس گھر میں ضرورت مند کی ضرورت کہنے کے بغیر پوری کر دی جاتی ہے، وہ گھر ہمیشہ خیر و برکت کے ساتھ ترقی کرتے ہیں۔ سر، ملازم اگر کسی گھر کا بھوکا ہے اور آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے تو پے کرنا پڑے گا۔ سر، آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو پے کرنا پڑے گا کہ اس کی آنتوں کی، اس کی، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، اس کی آندروں کی جو بد دعائیں ہیں نا، وہ آپ کی نسلیں برباد کر سکتی ہیں۔ سر، عزت، محبت، ویلیو، آسانی کیسے دینی ہے، شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، یہ آپ کو اپنے 2024 میں سیکھنا پڑے گا کہ کیسے کسی کو اکنالج کرنا ہے ہمیں۔ دوسرا، آپ نے اپنی فرینڈ لسٹ میں ٹپیکل فیل کرانے والوں کو، جو ہر وقت ناراض رہتے ہیں، ان سب کو معذرت کر لیں، ان کو آرکائیو میں ڈال دیں۔ مثلا کسی بھی باصول انسان کے 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہی ہوتا ہے۔ اس سے گلہ شکوہ کرنے والا انسان آرکائیو میں ہی جانا چاہیے۔ ٹائم کی ویلیو نہ کرنے والا انسان آرکائیو میں ہی جانا چاہیے۔ آرکائیو مطلب وہ لوگ جن سے ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ سر، اگر آپ کسی کے مسئلے کو سمجھے بغیر ہی امپوز کرنا کہ ہماری ہمیشہ سنی جائے، تو معذرت کر کے اس بندے سے جان چھڑوائیں۔ ان لوگوں سے جو ٹاکسک ہوں، ان کو آرکائیو کریں۔ سر، دروازہ ناک کرنے کا مطلب کوئی ضروری بات ہوگی،
لیکن اگر وہی دروازہ بغیر کام کے ڈیلی ناک کیا جائے اور آگے سے ضروری بات کوئی نہ ہو تو وہاں پہ معذرت کر لیں، وہاں پہ اپنے 10 منٹ اپنی پازیٹیوٹی پہ خرچ کریں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے پہ۔ کسی کی پازیٹیو بات، کسی کی کوئی یوٹیوبر، ٹاپ یوٹیوبر، موٹیویشنل اسپیکر، کسی کو بھی سن لیں، لیکن اپنے 10 منٹ بھی ضائع نہ کریں۔ 2024 میں آپ نے اپنے آپ سے یہ پرومس کرنا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو آپ بھی اس کو عزت دیں گے۔ اگر اللہ نے کسی کو اچھی مصروفیت دی ہے تو آپ کو اس کی مصروفیت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو بھی اچھی مصروفیت اور عزت والی زندگی دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بڑا مشن نہیں ہے تو کسی کے بڑے مشن کا چھوٹا سا حصہ بن جائے۔ اگر کوئی بڑا کام کر رہا ہے تو اس کی سردت میں اضافہ نہ بنے، مینر سیکھیں۔ کسی کے پیسے وقت سے پہلے پے کر کے، کسی کے پیسے وقت سے پہلے پے کر کے اپنے دماغ کی بکٹ کو خالی کریں، جو آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں رکھتی ہے، جو ہمیشہ آپ کے سر پہ بوجھ بن کے رہتی ہے، اس اعتماد کی بیس پر کہ آج اگر فائدہ ہے یا نقصان ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سر، گیونگ اینڈ والے کا ظرف اگر بڑا نہ ہو تو گیونگ اینڈ پر نہیں رہے گا۔ اگر کسی انسان وہ دینے والا ہاتھ ہے اور اس کا ظرف کم ہے تو وہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ نہیں رہے گا، اور اگر گیونگ اینڈ والے کا ظرف چھوٹا ہو تو اللہ اسے ریسیونگ اینڈ تک لے جائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ مخلوق کو انتظار کرواتے ہیں تب خالق آپ کو بھی انتظار کرواتا ہے۔ سر، اپنی سکلز پہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ کچھ سکلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ذرا سی ویڈیو، ذرا سی بک، ذرا سا فکرہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن کچھ سکلز ایسی ہوتی ہیں جیسے کمیونیکیشن سکل ہے، اگر آپ وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس میں مہارت حاصل کرنی ہے تو آپ بھی میری طرح آڈیو پیغام کے ذریعے اپنی پازیٹیوٹی دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں۔ جیسے محمد علی نے 21 سال لگا کر ان کا ایک مکہ بنا تھا۔ 21 سال کی محنت سے ان کا ایک مکہ بنا تھا باکسر محمد علی، اور وہ مکہ بڑے بڑے پہلوانوں کے گرانے کے کام آتا تھا۔ اس لیے سر، کچھ چیزوں کو، کچھ مہارتوں کو، کچھ سکلز کو سیکھنے کے لیے واقعی وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ سکلز کو، کچھ مہارتوں کو سیکھنے کے لیے واقعی وقت درکار ہوتا ہے، اور وہ چیزیں بغیر وقت کے، بغیر پریکٹس کے آپ وہ سیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ سر، آپ کو پراپر ہارڈ سکلز پہ کام کرنا پڑے گا۔ جیسے میں اپنا کوئی بھی کنٹینٹ، کوئی بھی چیز میں نے ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے مجھے کنٹینٹ، ریلیونٹ کنٹینٹ، نالج، نوٹس، کمیونیکیشن، پیپل مینجمنٹ اور لیڈرشپ، ان ساری چیزوں کو پہلے اپنی تیاری میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی میں ایک ویڈیو، ایک آڈیو ریکارڈ کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو سافٹ سکلز پہ بھی کام کرنا پڑے گا۔ وہ ساری ہارڈ سکلز میں ہیں جس کے بغیر ایک آڈیو، ایک ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کو سافٹ سکلز پہ بھی کام کرنا پڑے گا۔ سافٹ سکلز مثلاً پبلک اسپیکنگ، کنفلکٹ ریزولوشن، کانفیڈنس، فرینڈشپ، لسننگ، اڈاپٹیبلٹی، ٹیم بلڈنگ، کریٹیوٹی اور کمیونیکیشن۔ کے علاوہ سر اور بھی بہت زیادہ سافٹ سکلز ہیں جن پہ آپ کام کر کے اپنے آپ کو ایک عام سے خاص انسان بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی کہ وہ سکلز جن کو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے ان کے ریزلٹس آپ کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ اگر آپ کو ان کے ریزلٹس 0 مل رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اپنی سکلز پہ پوری طرح سے کام نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رہنے سہنے آداب سیکھنے کے لیے آپ کو اپنی مڈل سکلز پہ بھی کام کرنا پڑے گا۔ جیسے اگر کوئی انسان واش روم سے واپس آئے
اور اس نے اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں اور دوسرا کوئی انسان ان سے ملنے کے لیے ان کا ویٹ کر رہا ہے اور انہوں نے آتے ہی اپنے گیلے ہاتھ سے اس کو سلام کا جواب دیا، ان سے ہاتھ ملا لیا، تو ڈیفینیٹلی یہ گندا جیسٹر ہے۔ یہ ایک پروفیشنل انسان اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ ڈیفینیٹلی رہنے سہنے کے آداب میں سے یہ ایک اچھا طریقہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور آج کے پورے لیکچر میں، آج کے پورے آڈیو میسیج میں کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ عمل کر کے میں اور آپ مل کے ہم لوگ اپنے 2024 کو ایک بہترین سال بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے کتابیں پڑھیں، دوسرے نمبر پہ ورکشاپ اٹینڈ کریں، تیسرے نمبر پہ انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال، آڈیو سنیں، پازیٹیو لیکچر سنیں، کتابوں کی سٹوریز سنیں، موٹیویشنل یوٹیوب چینلز پہ جو بھی آپ کو پسند کا موٹیویشنل اسپیکر ہے آپ اس کو سنیں، اپنی سافٹ یا ہارڈ سکلز پہ پوری ورکنگ کریں، اپنے آپ کو رہن سہن، پہننے اوڑھنے کی سکلز سکھائیں، اور سب سے اینڈ پہ ویلیو یور سیلف کی بیسٹ کوٹیشنز جن پہ عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔